अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरीज के साथ मैं हूँ इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया कार अवैस मुनीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज का जो सामना करना पड़ रहा है वो है डैमों की तामीर। क्योंकि पाकिस्तान में पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे तजावज़ करना शुरू कर चुकी है और इसके लिए डैमों की तामीर नागज़ीर है। तो आज हमारे प्रोग्राम का सबसे पहला सवाल जो हम इसी से आगाज़ करेंगे कि डैमों की तामीर के लिए इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से डैम के लिए फंड्स की अपील की है। तो क्या इमरान खान फंड इकट्ठा करने में कामयाब होंगे? तो ये जानेंगे अवैस से। अवैस, आप क्या समझते हैं कि क्या चंदा मांग कर डैम बनाए जा सकते हैं? देखिए इरफान साहब, बात यह है कि चंदे पर डैम बनाना काफ़ी मुश्किल काम है जी। क्योंकि देखें, चंदे से आप कितना 5 अरब इकट्ठा कर लेंगे, 10 अरब कर लेंगे, 15 अरब कर लेंगे। यहाँ पे बात 5, 10, 15 अरब की नहीं, यहाँ पे बात जो है जो आपके सामने 1400 अरब रुपए की है। तो जो है चंदे से बज़ाहिर इतनी रकम इकट्ठा होना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल हमारे नई हुकूमत आए, नए वज़ीर आज़म आए इमरान खान साहब, नीयत उनकी अच्छी है, ईमानदार आदमी है, कोशिश कर रहे हैं। सब ये ना तो अब ये शौकत खानम हॉस्पिटल है और ना ये नमल यूनिवर्सिटी है, तो जो कि 3 से 4 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये एक 14 अरब रुपए की बात हो रही है। 14 अरब रुपए चाहिए डैम को तामीर करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी कसीर रकम क्या फ़ंड लेने से या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के चंदा देने से ये सब कुछ टास्क किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये मैं आपको कह रहा था कि चंदे से इतनी रकम का इकट्ठा होना बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि नमल यूनिवर्सिटी और आपने शौकत खानम अस्पताल का जिक्र किया, तो इन प्रोजेक्ट्स में 3 से 4 अरब रुपए का खर्चा था और इतने लागत में ये प्रोजेक्ट की तामीर हो गई। लेकिन अब डैम के मामले में 1400 अरब रुपए का मामला है जी। इतनी रकम इकट्ठी करना चंदे से बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर नीयत अच्छी हो इंसान की तो बड़े बड़े काम हो जाया करते हैं। इमरान खान साहब अब अपने कोशिश कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके साथ हैं। इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हर पाकिस्तानी के लिए $1000 फ़ंड देने की अपील की है। तो आप क्या समझते हैं कि इतना फ़ंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी आसानी से दे सकेगा और इतना फ़ंड इकट्ठा होने से क्या डैम का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है? जी बहरहाल काफ़ी हद तक मदद तो हो सकती है, लेकिन बहरहाल जैसे मैंने पहले कहा कि 1400 अरब रुपए इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल काम है। सारी रकम इकट्ठी ना भी हो, लेकिन अगर 20 से 30% या 40% तक भी रकम इकट्ठी हो जाए तो फिर भी ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। अच्छा, वैसे अब इस पे अपोजिशन की तनकीद का भी बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है कि अपोजिशन की तरफ से ये बयान देखने में आ रहे हैं कि डैम जैसे प्रोजेक्ट को चंदा लेने से जो है कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन का ये जो तनकीद करने का अमल है या तनकीद की जा रही है, तो ये क्या ठीक है उनका? क्या वो अपनी जगह पे ठीक है? बिल्कुल, अपोजिशन की तरफ से इस मामले में बहुत तनकीद सामने आ रही है, लेकिन ये बात तो तय है कि एहसन इकबाल साहब ने भी गुज़िश्ता रात ट्वीट की कि जी आलमी इदारों से रब्ता करना चाहिए, डैम की तामीर के लिए सरमायाकारों से रब्ता करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अपोजिशन की एक हद तक तो जायज़ है तनकीद कि जो है इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स जिनमें कई 100 अरब रुपए का मामला हो वो चंदे कैसे बनाए जाएँ, मुश्किल लगता है। इतनी आसानी से समझ आने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बहरहाल इमरान खान साहब अगर कोशिश कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी बड़ी तादाद उनके साथ है, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है, उनको देख लेना चाहिए। कितना अगर 1997 में अगर तारीख में देखा जाए तो नवाज शरीफ ने कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से मुहिम शुरू की थी, तो उस वक्त भी उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान की आवाम से कर्ज उतारने के लिए चंदा या डोनेशन की अपील की थी। तो अगर ये देखें कि अगर पाकिस्तान का इतना बड़ा कर्ज अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद से और हमारे पाकिस्तानियों की मदद से अगर पूरा किया जा सकता है, उसको उतारा जा सकता है, तो क्या ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी और लोगों की मदद से क्या डैम को तामीर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, आपके बात में काफ़ी हद तक वज़न है। नवाज शरीफ साहब ने 97 में कर्ज उतारने के लिए ऐसी एक स्कीम शुरू की थी, तो अगर नवाज शरीफ साहब ऐसी स्कीम ट्राई कर सकते हैं तो बिल्कुल इमरान खान साहब और इस पे कोई अमल भी नहीं किया गया। जी बिल्कुल, उस पर बिल्कुल अमल भी नहीं किया गया। उस स्कीम की अपनी कहानियाँ, बड़ा पुराना किस्सा हो चुका है। लेकिन बहरहाल अगर उस स्कीम को इस स्कीम के तनाजुर के साथ देखा जाए, बहरहाल फ़ायदा तो काफ़ी हद तक हो सकता है। जो है काफ़ी हद तक फंड इकट्ठे किए जा सकते हैं डैम की तामीर के लिए। और इसके लिए इमरान खान साहब ने खुद भी कहा जी कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने पे इसकी
جو اس کو میں ٹیک اوور بھی خود ہی کروں گا, خود اس کی نگرانی کروں گا. چیف جسٹس صاحب نے بھی اس پہ کافی اپنے بیان دیے, اور گزشتہ دن چیف آف آرمی سر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے 1 ارب اور 50 لاکھ سے زائد رقم فنڈ کے لیے دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کرنے سے بہت جلد ہم اپنے ٹاسک کی طرف اچیو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, کافی اداروں کی ہمیں اس میں یکجہتی نظر آ رہی ہے. جی آرمی چیف نے جس طرح آپ نے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب کو ایک چیک دیا 1 ارب سے زائد روپے کا, تو کافی اداروں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال اس سے فائدہ کتنا ہوگا یہ تو ہمیں آنے والے وقت میں ہی پتہ لگے گا. اگر صاحب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر سننے میں آئی ہے جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا سرکاری دورہ کابل کا کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا امیدیں اور توقعات کی جا سکتی ہیں اس دورے سے؟ جی, شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے نو منتخب وزیر خارجہ ہیں. پہلا ان کا غیر ملکی دورہ کابل کا ہوگا. یہ پہلا دورہ کسی بھی حکومت کا ایک اہم پیغام ہوتا ہے دوسری حکومت کو. پاکستان حکومت کی طرف سے یہ پیغام تو بڑا اچھا ہے کہ جی وزیر خارجہ پہلے افغانستان میں جا رہے ہیں, باقی بعد میں کسی اور ملک جائیں گے. لیکن بہرحال افغانستان کے ساتھ تعلقات کی تاریخ پاکستان کی اتنی اچھی نہیں ہے. آج کل بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو زیادہ اچھے نہیں ہیں. پچھلے دنوں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا غزنی میں ایک حملہ ہوا جس میں افغانستان کے بہت سارے فوجی مارے گئے. اس کا بھی الزام پاکستان پہ لگایا گیا ان کی طرف سے, اور یہ بھی کہا گیا کہ تو پھر افغانستان پاکستان سے کیا چاہتا ہے کہ ان مذاکرات سے پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیا افغانستان میں کیا امن ہوگا ہمارے اس طرح کے دورے؟ افغانستان کی بہت عرصے سے یہی ڈیمانڈ چلی آ رہی ہے کہ جو ہے پاکستان کسی طرح افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے اور افغانستان میں ہونے والی جنگ جو ہے اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے کسی طرح. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نہیں بلکہ 2 بار پہلے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لا چکا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلی بار جب مذاکرات کے نام سے امن عمل شروع کیا گیا افغانستان میں, تو اس وقت کے جو طالبان سربراہ تھے ملا عمر, ان کی ہلاکت کی خبر پھیلا دی گئی اور اس کے بعد یہ سارا عمل بالکل تباہ ہو گیا. کیونکہ دوسری بار پھر دوبارہ کوشش کی گئی تو پھر اس وقت جو طالبان کے سربراہ تھے ملا اختر منصور, ان کو ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا. اس کی وجہ سے یہ سارا پیس پروسیس بالکل ختم ہو کے رہ گیا. تو پاکستان تو پہلے بھی کوشش کر چکا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے, لیکن جو ہے وہ بالکل یہ مسئلہ جو ہے وہ افغانستان اور امریکہ کی طرف سے زیادہ ہے, پاکستان کی طرف سے کم ہے. جی اب ایسا آگے بڑھیں گے. بجلی اور گیس کی قیمتوں کا اس وقت بہت زیادہ بحران دیکھنے میں آ رہا, اور حکومتی وفاقی کابینہ کی طرف سے بھی اجلاس ہوئے ہیں جس میں گیس کی قیمتوں کو مؤخر کیا گیا, نہ کہ مسترد کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا گیس کی قیمتوں اور بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا عوام پر کیا اثرات ہوں گے؟ یا پھر انہوں نے ایک طرف یہ گیس کی قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف مؤخر کیا جا رہا ہے, تو اس طرح کے اقدامات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ عرفان صاحب, حکومت کی کمزوری اور کنفیوژن نظر آ رہا ہے معاملات. اگر حکومت کوئی فیصلہ لینا چاہے تو اسی وقت لے لیتی ہے. اب پہلے جو ہے وہ منظوری دی گئی گیس اور بجلی دونوں کی قیمتوں میں اضافے کی, پھر بعد میں خبر آئی جی ابھی مؤخر کر دیا گیا فیصلہ, اور نہیں بڑھائی نہیں گئی, نوٹیفیکیشن فائنل جاری نہیں کیا گیا. اب اس میں اب جو ہے حکومت کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے. ایک طرف خسارے کا بھی سامنا ہے, اگر قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا تو خسارے میں اضافہ ہوگا, لیکن دوسری طرف اگر قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے تو عوام پہ اس کا بوجھ پڑے گا, اور عوام کی طرف سے نئی حکومت کو قیمتوں میں اضافہ کرنے سے ہماری اکانومی پہ بھی تو تھوڑا بہت فرق پڑے گا, تو اس سے کیا ہمارے ملکی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے؟ کیونکہ حکومت کا ایک سب سے بڑا موقف تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے اور آنے والے جو غریب لوگوں کو ایک بہت بڑا ریلیف دیں گے, تو اس طرح قیمتیں بڑھانے سے کیا حکومت اپنے جو ان کے بڑے بڑے دعوے تھے تو کیا ان کو نفی نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل, اس سے یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف معیشت دیکھنی ہے حکومت کو, دوسری طرف عوام دیکھنی ہے. عوام سے حکومت پچھلے اپنی پوری انتخابی مہم کے دوران وعدے کرتے آ رہی ہے کہ ہم آ کے غریب عوام کو ریلیف دیں گے, لیکن اگر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, بجلی گیس کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, تو ظاہر ہے اس سے عوام پہ ایک منفی اثر آئے گا, عوام پہ بوجھ بڑھے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے کرنے سے کہ ایک طرف آپ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کو مؤخر کر رہے ہیں, تو کیا اس طرح سے حکومت کی جو قوت ہے, فیصلہ سازی کی جو قوت ہے, وہ کافی کمزور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کمزور ہے؟ جی بالکل, اس پہ تو اپوزیشن کی طرف سے بھی تنقید کافی سامنے آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر, انہوں نے جو ہے ابھی اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ حکومت بہت ہی کمزوری ہے حکومت کے فیصلوں میں. حکومت کو بڑا فیصلہ ایک اعلان کرتی ہے, پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے, پھر اعلان کرتی ہے, پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے. یہ کسی بھی حکومت کے لیے اچھا نشان نہیں ہے, اچھی نشانی نہیں ہے.
حکومت کی بہرحال کمزوری تو ان سے نظر آ رہی ہے ان فیصلوں سے. یہ ویسے یہاں پہ لیتے ہیں کہ چھوٹی سی بریک، لیکن بریک سے جانے سے پہلے ایک بہت اہم بڑا سوال چھوڑ کر جائیں گے، اور سوال یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے افغان جنگ کے اوپر ایک بہت بڑی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں انہوں نے امریکہ کے دعووں کا پول خود ہی کھول دیا ہے. اور رپورٹ میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس جنگ کا افغانستان کے 61% علاقوں پہ ابھی بھی طالبان قابض ہے. تو اس سوال کا جواب جانیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے اسی سوال سے. تو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز نے جو افغان جنگ کے بارے میں جو ایک رپورٹ شائع کی ہے، ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا یہ بات باقی سچ ہے کہ افغانستان کے ابھی بھی 61% علاقوں پہ طالبان قابض ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں نیو یارک ٹائمز ایک بہت بڑا امریکی اخبار ہے، امریکہ کا اپنا اخبار ہے. جب وہ اتنا بڑا اتنا پرانا اور معتبر اخبار جو ہے وہ اتنی بڑی رپورٹ اپنی حکومت کے اور اس کی پالیسیوں کے بارے میں جاری کرتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بالکل اگنور کرنا بڑا مشکل کام ہے. اب نیو یارک ٹائمز کے مطابق جو انہوں نے رپورٹ شائع کی ہے، پچھلے 17 سال کے امریکی جھوٹ انہوں نے بالکل بے نقاب کر کے رکھ دی ہیں اس رپورٹ کے ساتھ. اب امریکہ کا دعویٰ ہے کہ جی افغان جنگ جو ہے ہم نے بہت حد تک جیت لی اور کامیابیاں حاصل کر لی، جبکہ جو ہے نا جو مسائل ہوتے ہیں افغانستان میں، جو بدامنی ہوتی ہے، جو دھماکے ہوتے ہیں، اس کا سارا ذمہ بھی امریکی حکومت اور امریکی فوج کی جانب سے پاکستان پہ ڈالا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی چند دن پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی حملے ہوئے، کابل میں بھی دھماکے ہوئے، ان سب کا الزام پاکستان پہ ڈالا گیا. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو ہے نا جب ایک ملک کے 61% علاقے پہ طالبان کا قبضہ ہے، اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ ایک طرح سے میرے خیال میں تو جو ہے نا نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ نے امریکی حکومت کو پاکستان پہ جو الزامات لگاتے ہیں انہی کا جواب بھی دے دیا. تو جو 61% افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہے، 17 سال سے امریکی فوج وہاں موجود ہے، $900 ارب وہ لگا چکی ہے. اس کے باوجود جو ہے یہ حالات ہیں کہ 61% آدھے سے زیادہ مطلب افغانستان. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود بھی $900 ارب نے افغانستان میں لگا دیا امن کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بڑی کثیر اور اتنی بڑی رقم لگانے کے باوجود وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پائے؟ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ پھر اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور اتنے اپنے فوجی مروانے کا کیا فائدہ ہوا ان کو؟ جی مطلب مسئلہ یہی ہے، افغانستان کی حکومت ایک کٹ پتلی حکومت ہے. جو امریکہ کہتا ہے اسی اشاروں پہ چلتی ہے، وہی کہتی ہے. عوام اور افغان حکومت کے درمیان بھی ایک بہت بڑا گیپ پایا جاتا ہے. تو جو ہے وہ افغانستان حکومت بھی جب تک حقیقت کو نہیں پہچانیں گے تب تک افغانستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ طالبان کو ایک افغانستان کے بہت بڑی آبادی کی سپورٹ بھی حاصل ہے. جب ایک ملک میں جو ہے نا ایک تنظیم کو اپنی آبادی کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہو تو اس کو ہرانا چاہے سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے دیکھا جائے تو سارا اس میں قصور جو ہے نا افغانستان کی حکومت کا ہے، امریکہ کا ہے کہ وہ ایک ملک سنبھال نہیں سکے اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اور اب ملبہ سارا اس کا پاکستان پہ کرایا جاتا ہے. یہ بہت ہی جو ہے نا ایک جو ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے. جی اب اگلی خبر سننے میں یہ آتی ہے کہ عوام کے لیے گورنر ہاؤسز کو کھولا جا رہا ہے، جیسا کہ گورنر سندھ گورنر ہاؤس کو کھولا گیا اور وہاں پہ عوام کو سیر و تفریح کرنے کی اجازت دی گئی اور ان کو ایک سیکورٹی بھی فراہم کرنے کا ایک دعویٰ کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے کیا ہماری اکانومی پہ اثر پڑے گا، یا اس طرح عوام کے آپس میں میل جول سے کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں اس کو سمبلزم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک سمبل کے لحاظ سے تو یہ اچھی چیز ہے کہ تمام گورنر ہاؤسز جو سرکاری خرچ پہ چلتے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں، ان کو عوام کے لیے کھول دیا جائے، عوام آ سکیں، دیکھ سکیں، سیر و تفریح کر سکیں. لیکن بہرحال اس کا یہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دینے سے کیا حکومت کو یا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بہرحال کوئی معاشی طور پہ کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے. تحریک انصاف کی اپنی اگر کل کو اگر ٹکٹس لگا دیے جاتے ہیں، تو اس کا ایک چھوٹی سی اماؤنٹ لے لیں آپ، 10 روپے 20 روپے اگر ٹکٹ لگا دیے جاتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کچھ چند لاکھ یا چند کروڑ کا کچھ ریونیو حاصل ہو جائے گا حکومت کو. لیکن بہرحال بہت
بڑی سطح پر جو ہے نا پاکستان کی معیشت نہیں بدلے گی اس اقدام سے. اچھا، اس طرح کے اقدامات کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی خدشات نہیں پیدا ہو سکتے؟ سیکورٹی خدشات کا بھی ڈر ہے، لیکن بہرحال عوام کے لیے ایسی جگہوں کو کھول دینا چاہیے، زیادہ بہتر ہے. عوام جتنے حکومت کے ساتھ رابطے میں، لیکن یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے خود الیکشن جیتنے سے پہلے کہا تھا جی کہ بار کہا تھا کہ میں سارے گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیز میں بنا دوں گا، اور ان کو کنورٹ. ابھی تک ان پہ بھی کوئی جی بالکل. اب جو ہے نا یہ اقدام کرنے کا مجھے تو یہ وجہ نظر آتی ہے کہ اب وہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ عوام کے لیے کھول دیے گورنر ہاؤسز، لیکن بہرحال وہ جو یونیورسٹیز بنانے کا وعدہ کیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. تو بہرحال سیاسی لیڈروں کو نا الیکشن کیمپین کے دوران، الیکشن جیتنے سے پہلے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے ان معاملات میں. ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے جو بعد میں جا کے پوری نہ کر سکیں. تو اب آگے بڑھتے ہیں اسپورٹس کی جانب. تو جہاں پہ شاہد افریدی صاحب کا ایک بہت بڑا بیان، متنازع بیان سامنے دیکھنے میں آیا، جو کہ انہوں نے صادق محمد صاحب کو ایک بہت کرارا سا جواب دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر ان کی ایج کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بیان ایک نفی میں آتا ہے، اور ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی بدتمیزی کسی بڑے شخص سے کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہد افریدی غیر ذمہ دارانہ بیان کیوں دے رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیان دینے کا طریقہ ان کا بالکل درست نہیں ہے. شاہد افریدی بہت بڑے کرکٹ سٹار ہیں، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ وہ بعض اوقات ایسے بیان دے جاتے ہیں جس کی جسٹیفیکیشن دینا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی بھی انہوں نے ماضی میں بھی کچھ، ان کے پہلے بھی کافی اس طرح کے بیان. صادق محمد صاحب بڑے لیجنڈ ہیں، بزرگ آدمی ہیں، 73 برس ان کی عمر ہے. ان کے بارے میں شاہد افریدی نے بیان دیا جی کہ ان کو اب اس عمر میں جو ہے نا وہ عہدے کی نہیں دعاؤں کی ضرورت ہے. تو اب ایسا بیان دینے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے، ایک تو وہ پاکستان کے لیجنڈ ہیں بڑے، دوسرا کہ جو ہے وہ جو ہے بزرگ آدمی ہے، تو تھوڑا چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے. افریدی صاحب کو بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. جی بالکل. ناظرین، پروگرام ٹاپ سٹوریز کا وقت ہوتا ہے یہاں پہ ختم. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نئی ٹاپ سٹوریز اور نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور اویس منیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.